JK न्यूज़ TV बरतानिया के तवस्सुस से एक बड़ी शख्सियत, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत के साहिबजादे हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, जिनके वालिद गरामी, उन्हें मैं तिब की दुनिया में पीर कहता हूँ कश्मीरियों का, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन पीरज़ादा मरहूम, जिन्होंने 3 नस्लों की खिदमत की मीरपुर में बैठ के। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, पीरज़ादा फैमिली, डॉक्टर GM पीरज़ादा मरहूम मेरे साथ बड़ी शफकत करते थे और अपने पैकेट से सिगरेट मुझे ऑफर किया करते थे। ये दोस्ती की एक अलामत। उनके दोस्त मेजर अबरार साहब बड़ी यादें, बड़ी बातें उनकी बताते होते हैं। कश्मीर से वो पैदल बर्फ पे चल के इस वतन में आए और उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बन गए। पाकिस्तान प्रूव्ड टू बी अ हेवन। हम कश्मीरी पाकिस्तान को दूसरा किबला कहते हैं। क्या ये दुरुस्त है ये बात? जुनैद, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन, और डॉक्टर साहब का आपने जिक्र किया, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे अपने इस प्रोग्राम में आपने दावत दी। मेरे वालिद जब श्रीनगर से आए थे, बहुत जवान थे उस वक्त, उन्होंने मेरा ख्याल है वहाँ पे FSC की भी थी, श्री प्रताप सिंह कॉलेज से, SP कॉलेज श्रीनगर से, और यहाँ आकर पहले उनको कश्मीरी कोटे पे किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में सीट मिली, लेकिन उनके पास कोई पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब थे, तो उनको और लाहौर में कोई जॉब्स नहीं थी। लाहौर उस वक्त कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर नहीं था, उसकी 6-7 लाख की आबादी थी। वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप मेडिकल स्टूडेंट भी हों और आप रात को शाम को काम भी कर सकें और अपने लिए कुछ मजदूरी कर सकें या रह सकें। तो उनको किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ा, जो उनको आज़ाद कश्मीर उस वक्त बन गया था, उसकी सीट पर ही मिली थी सीट। और फिर उन्होंने गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से अपना BSc किया, आई थिंक बॉटनी ज़ूलॉजी वगैरह में, और उसके बाद उनको लोगों ने मशवरा दिया कि आप कराची चले जाएं, और उन्होंने डॉ मेडिकल कॉलेज में वहाँ किया, और वहाँ वो 7 मेडिकल कॉलेज में दिन में पढ़ते थे और रात को वो मेरे ख्याल है किसी केमिस्ट्री की लैब में या बायोकेमिस्ट्री की लैब में काम करते थे। उन्होंने रेडियो पे भी काम किया? जी, रेडियो पे भी उन्होंने काम किया। रेडियो पाकिस्तान भी कराची में ही उस वक्त था, क्योंकि कराची दारुल खलाफा था, तो रेडियो पाकिस्तान में वो कश्मीरी और इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग करते रहे, और यूँ उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन जो है कंप्लीट की, और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज ज्वाइन कर ली, फिर गिलगित में सर्व किया उन्होंने, बल्तिस्तान के एरिया में हुंजा में सर्व किया उन्होंने। तो ये उनकी स्ट्रगल थी, और वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे, और वो फ़ौज का डॉक्टर बनना चाहते थे। उनका था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं, और उस ज़माने का जो एक जोश व वलवला और रोमांस था वो ये था कि बहुत जल्दी कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और पाकिस्तान की मुस्लिम फ़ौज जो है उसे आज़ाद कर सकेगी। तो वालिद साहब का जो रोमांस था और उनका जो एक स्पिरिट था, वो उस एज को बिलोंग करता है जिससे ज़ाहिर है कि अब हम खो चुके हैं, हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। उस फीलिंग को या उस जज्बे को या उन इमोशंस को अब समझना जो है वो शायद आज मुमकिन नहीं है। अब ज़ाहिर है हम लेट 40s की और अर्ली 50s की बात कर रहे हैं, 50s की बात कर रहे हैं, तो याद से हम 70 बरस पहले की बात कर रहे हैं, 60-70 बरस पहले की बात कर रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम, मुझे आपने पहले भी बताया था कि घर में बहुत ज़्यादा BBC और जितने वॉइस ऑफ अमेरिका या जो भी रेडियो ट्यून करता था उस वक्त, चीज़ें डिस्कस होती थी, और आपके अंदर भी ये जो डॉक्टरी छोड़ के ये जो आपके अंदर एक चीज़ आई, ये शायद वहीं से बैकग्राउंड बना आपका? जी देखें, हाँ नहीं, घर में तो सियासी डिस्कशन हमारे यहाँ बहुत होती थी, वालिद साहब की भी होती थी, उनके और भी एक हल्का अहबाब इस किस्म का था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मेरे नाना भी सिविल सर्वेंट थे आज़ाद कश्मीर में, अकाउंटेंट जनरल थे, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मोहम्मद अमीन गानी। तो ज़ाहिर बड़ी तेज़-ओ-तुन डिस्कशंस होती थी, बिकॉज मेरे नाना जो थे वो समझते थे कि शेख अब्दुल्ला जो है वो उसका एक विज़न था कश्मीर के लिए, और वो एक सेकुलर कश्मीर चाहता था, और मेरे वालिद साहब जो थे वो शेख अब्दुल्ला के शदीद मुखालिफ थे, और वो समझते थे कि जिन्ना का विज़न जो है वो ठीक था। और फिर वक्त ऐसा आया बाय लेट 80s कि मेरे नाना ने भी, मतलब पहले बड़ी तेज़-ओ-तुन डिस्कशंस होती थी इस हवाले से, लेकिन फिर मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तस्लीम किया कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को बेचा, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए अब्दुल्ला ख़ानदान ने कश्मीरियों को सौदा किया, और दर हकीकत शेख अब्दुल्ला एक इगोइस्टिक थे, और असल विज़न जो था और असल जो अंडरस्टैंडिंग थी तारीख़ की, वो मोहम्मद अली जिन्ना ही की थी। तो मेरे फादर का हमेशा विज़न ये था कि कश्मीर की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, और वो एक कंट्रोल्ड डोमिनेटेड जगह थी जहाँ पर। और आतिश चनार में शेख अब्दुल्ला ने ये चीज़ लिखी कि वो बाबा सही कहता था, मिस्टर जिन्ना वाज राइट, मैं गलत था।
میں نے آتش چنار بہت زیادہ غور سے نہیں پڑھی, میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے آتش چنار کو بھی اگر آپ ایک پڑھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ شیخ عبداللہ ایک پروونشل پیروکیل ایک لوکلائز کیریکٹر تھے. بالکل ظاہر ہے آپ کہ اگر ساری زندگی زیادہ سے زیادہ لاہور تک آئی ہو, سری نگر سے وہاں تک آئے ہوں, اور پھر آپ کو کانگریس نے اور پنڈت نہرو نے بہت پیمپر کر کے یہ احساس دلایا ہو, ٹھیک ہے وہ حافظ قرآن تھے, ان کا قد بہت تھا, شکل صورت اچھی تھی, آواز بہت اچھی تھی, لیکن وہ محمد علی جناح کے مقابلے میں یا مسلم لیگ ہندوستان جو تھی اس کے مقابلے میں تو شیخ عبداللہ ایک پیروکیل کیریکٹر تھے نا. جیسے کوئی اگر کوئی بلتستان میں لیڈر ہوگا یا کوئی بلوچستان میں لیڈر ہوگا یا کوئی شہر کراچی کے اندر, کراچی تو پھر بہت بڑی دنیا ہے, ظاہر ہے یہ ایک پہاڑی ویلی کے اندر ایک لمیٹڈ سوچ کا لیڈر تھا جس کو یہ احساس دلایا گیا اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کوئی تاریخ کا بہت بڑا کیریکٹر ہوں اور میں ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہوں, میرا ایک بڑا ویژن ہے کشمیریت کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے. حالانکہ اس کا کوئی ویژن تھا نہیں, وہ ایک لمیٹڈ کیریکٹر تھا. ایک یہاں پہ سوال ہے سر, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ کی کافی ساری میٹنگز کیوں ہیں, پروگرام میں بھی آپ نے جانا ہے اپنے. آپ نے 3 سال پہلے مجھے, اس وقت آپ دنیا ٹی وی پہ تھے, اپنے اسٹوڈیو میں آپ نے بلایا تھا, میں نے وہاں آپ کا انٹرویو کیا تھا, اور اسی دن میں نے سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کا انٹرویو بھی کیا تھا, اور سوال دونوں سے میں نے ایک ہی کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو اس وقت صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی تھی, اور آپ نے مجھے یہ خبر بریک کی تھی کہ چائنا کی طرف سے شاید کوئی پریشر ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں $60 ارب کی, $70 ارب کی لا رہے ہیں, تو اس کو ایک لیگل سٹیٹس دینے کے لیے یہ کام کیا جائے. اب 3 سال بعد دوبارہ ہم وہیں کھڑے ہیں, دوبارہ تینوں پارٹیاں گئی ہیں جی بی کے الیکشن میں, تینوں نے جا کے کہا جی ہم اس کو صوبہ بنائیں گی. تو کیا تقسیم کشمیر, ڈکسن فارمولا, چناب فارمولا یہ طے ہو چکا ہے اور اب ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے, دونوں ملکوں کے عوام کو الو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے یہ المیہ ہے, وہ یہ کہ چیزوں کی بلیک اینڈ وائٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے فائن ٹیون انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہوتی. بہت سے کلیمز ہوتے ہیں, آدھی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ معاملات کی تہ تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. سو ہم اندازے لگاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ بھی ایک اندازہ تھا کہ ہم چونکہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے, تو غالباً ایک چائنیز ریکوائرمنٹ ہے, پریشر ہے, اور خاص کر کے چونکہ ہندوستان مسلسل ٹارگٹ کرتا ہے سی پیک کو اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو, وہ یونائٹڈ نیشن میں یا مالیاتی اداروں میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں سے سی پیک گزر رہا ہے. تو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک آٹونومس اسٹیٹس الگ فرام جموں اینڈ کشمیر دینے کی کوشش کی, تو کئی سال سے بات چل رہی تھی کہ اس کو دی جا رہی ہے. اب اگر آپ فارن آفس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا اداروں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی اوون ڈکسن فارمولا بھی نہیں ہے, یہ کچھ کا رف ورژن ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو اوون ڈکسن فارمولا تھا اس میں تو جو ٹیریٹری ہندوستان کے پاس تھی اس میں سے کچھ اس کی فردر ڈویژن بھی ہونی تھی, وہ اسٹیٹس کو مینٹیننس تو نہیں تھا. جو آئی تھنک جوزف کوربل جنہوں نے ڈینجر ان کشمیر لکھی تھی, جو میڈلین البرائٹ کے فادر تھے, جو ایک اکیڈیمک اور پروفیسر تھے, وہی میڈلین البرائٹ جو بعد میں غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو اس میں تو ایک ایکسچینج بھی تھا نا ٹیریٹری کا. وہ جو پرانی فارمولے کی بات تھی اس میں تو یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی سری نگر وغیرہ کے ایریاز ہیں اس کے کچھ حصے پاکستان کو مل سکتے ہیں, یہ ویلی مل سکتی ہے, ہندوستان کو جموں مل جائے, گلگت اور بلتستان لداخ کا کچھ اور ہو. ابھی تو جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مودی رجیم نے اس پرانی تھنکنگ کو امپلیمنٹ کیا ہے جو ہمیں 80 کی دہائی میں ہندوستانی رائٹنگز میں ملتی ہے کہ اس کو ختم کرو اور یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر دو. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل ایشو کیے ہیں جو کہ نان اسٹیٹ ہیں, جو کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں, ڈومیسائل ایشو کر دیا. جی, اب یہ 40 لاکھ کا فگر تو ہمیں نہیں سنا, لیکن ہم نے سنا تھا کہ خاصی بڑی تعداد میں دے رہے ہیں. نے فگر دیا ہے. ہاں, ایگزیکٹ فگر میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, اور ڈومیسائل کے لاز کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی فوج یا انتظامیہ یا بیوروکریسی کے وہ چھوٹے موٹے افسر جنہوں نے کچھ برس وہاں سرو کیا ہے, کسی کی وہاں پیدائش ہوئی ہے, ان کو وہاں پر آپ ریزیڈنٹ اسٹیٹس یا سٹیزن شپ دے سکتے ہیں. تو در حقیقت جو پلان تھا 80s میں
ہندوستانی ایکیڈیمکس سے لکھتے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پلان ہے کہ بھئی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کی ڈیموگرافی کو اور یہاں کی جو ریلیجس کمپلیکشن ہے پاپولیشن کا اس کو الٹر کر دیں، چینج کر دیں. اور جیسے ویلی میں تو 90% سے 95 97 98% مسلم ہے، تو اگر آپ اس کو کم کر کے 60% پہ لے آتے ہیں یا 50 40 50 45 اس طرح سے کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایسپریشن ہی نہیں رہی ہے، یہ ڈیمانڈ ہی نہیں، پریکٹیکل ریالٹی کو چینج کر دیں. لیکن اس وقت انڈین ایکیڈیمکس کا لکھنا یہ تھا کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے بیکاز کیونکہ اکراس دا بارڈر پاکستان ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا. اور اب ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ 20-25 برس میں، خاص کر کے گزشتہ 10 برس میں جو پالیٹکس ہوئی ہے جنرل مشرف کے جانے کے بعد سے، جب اس وقت انہوں نے انڈیا کو انگیج کیا ہوا تھا، جب پی 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 کی گورنمنٹ آئی اور پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی فورن پالیسی خاصی کمزور ہو گئی. اور جو ممبئی کا دہشت گردی ہے جو کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کی، بیکاز ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ شاید وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. انڈینز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا، ہم نے کروایا، لیکن جس طرح سے وہ جو ممبئی کا جو دہشت گردی تھی اس نے ہندوستان کو، اگر ہم تناظر میں دیکھیں، اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں، تو پاکستان کو تو اس سے کچھ بھی نہیں ملا. پاکستان کو تو اس سے اسٹریٹجک نقصان ہوا، اس پہ پریشر پڑا، اس کی بدنامی ہوئی. یہ فیٹف میں جو آپ کو اس وقت گھسیٹا گیا، یہ سب یعنی اگر ہم اس کو فائن ٹیون انٹرنیشنل افیئرس کے لینس سے دیکھیں تو ممبئی ایک ایسی دہشت گردی تھی جس نے ہندوستان کے آرگومنٹ اور نیریٹو کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا، اور پاکستان کا جو پوزیشن تھی ساؤتھ ایشیا میں یہ گلوبلی اس کو بڑا ویک کیا. یہاں یہ کوشچن ہے جو اس سے پھر کشمیر کے کاز کو بہت نقصان پہنچا. لیکن جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ چونکہ میڈیا میں اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کا بھی ایک بڑا لوکلائز قسم کا ویو ہے، وہ اس کو صرف لوگوں کے مرنے کے چکر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممبئی میں 160 لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی ریاست ایسے بھلا کیسے کر سکتی ہے. ہاں خیر اس پہ تو مجھے نہیں پتا ٹھیک طرح سے کہ کیا ہوا، لیکن ریاستیں اپنے نیریٹو کو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں بہت بہت عجیب حرکتیں کر سکتی ہیں. یہاں بڑا کوشچن عجیب سا سر جی، یورپین ڈسینفو لیب 116 ملکوں میں ہندوستان 750 سے زائد فیک آئی ڈیز کے ذریعے، فیک لوگوں کے ذریعے، مرے ہوئے پروفیسرز کے ذریعے ان کو آپریٹ کر رہا ہے، اور کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کی ٹرائی مار رہا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے، وہ جو برسل میں بھائی صاحب بیٹھے ہیں، نکولس کے کیا نام ہے ان کا، جو بھی ہیں، انہوں نے کہا حضور یہ کام کر رہا ہے انڈیا. تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ایمبیسیز سوئی ہوئی ہیں؟ ان کو نہیں پتا؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے. اب یہ ہے کہ میری طرح کے جو لوگ ہیں جو انالیسس کرتے تھے اپنے تھی بغیر فیکٹس کے، یعنی ہمارے ظاہر انسائڈ انفارمیشن تو نہیں تھی. مجھے تو کئی دفعہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی بولتا ہوں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، میں نے تو کئی دفعہ اس خطرے اور خدشے کا اظہار پچھلے 5-7 برس میں کیا تھا کہ ہندوستان کو اس قسم کی پینیٹریشن حاصل ہے نیریٹو شیپنگ میں، اور وہ جو گلوبل نیریٹو ہے اراؤنڈ پاکستان کہ پاکستان کو کیسے پرسیو کیا جائے، کیسے دکھایا جائے، کیسے سمجھا جائے، اس میں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہ تو EU ڈس انفارمیشن لیب کے فیکٹس اور ریسرچ سامنے آئی ہے تو اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے. ابھی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں ان کی فیس بک کا تقریباً 2 بلین لوگ فیس بک کے ممبرز ہیں جو اس کو ہر ہفتے یوز کرتے ہیں، جس میں تقریباً 400 ملین کے قریب غالباً اس وقت ہندوستان میں ہیں، اور امریکہ میں اب صرف 200 ملین لوگ جو ہیں فیس بک کو یوز کرتے ہیں. تو سب سے بڑا جو فیس بک کا یوزر کلب ہے وہ انڈین ہے. اسی طرح جی میں ایک تھوڑا سا ایکسپلین مقبول بڑھ کے فوٹو لگائیں تو ہمارا اکاؤنٹ بھی بین کروا دیں. جی بالکل، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو یا جو بھی اس قسم کے اس وقت گلوبل پلیٹ فارمز ہوں یا گوگل کے اوپر، تو وہاں پر جو ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی جو پینیٹریشن ہے وہ بڑی ڈیپ ہے، بیکاز پڑھے لکھے ایک تو ان کا وہ ظاہر ہے سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس وقت ان سوشل پلیٹ فارمز کی، پھر چونکہ وہاں سے انگلش اسپیکنگ تعداد میں انٹیلیجنس یا بہت بڑی تعداد میں ہے، تو ان کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے UK کے اندر، US کے اندر، وہاں کے اداروں کے اندر، وہاں کے سسٹم کے اندر، اور اسی طرح جو 2nd ٹیئر یا 3rd ٹیئر مینجمنٹ ہے فیس بک کی، گوگل کا تو خیر CEO بھی ابھی بھی شاید میرا خیال انڈین ہے، فیس بک کی بھی جو 2nd ٹیئر مینجمنٹ ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی نژاد لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہوں گے. جی وہ بھی ایک انڈین اوریجن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جہاں سے گلوبل نیریٹو شیپ ہوتا ہے اور پاکستان کو کیسے دیکھنا ہے
کشمیر کے کاز کو کیسے دیکھنا ہے، وہ سب چیزوں پہ ان کو بہت کنٹرول حاصل ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ فیس بک پہ یہ بہت شدید. آخری بات میں آپ سے لوں گا، ڈاکٹر GM پیرزادہ مرحوم، مجھے یہ کہتے ہوئے کسی بھی قسم کی آپ کے سامنے شرمندگی بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے کوئی ڈر لگ رہا ہے کہ آج بھی آپ کے والد محترم، ان کا احترام لوگ آپ سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں. میرپور کے لوگ، پور لوگ جو کہ 3 نسلیں، ان لوگوں کو جو برطانیہ بیٹھے ہیں، میرپور بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں اور اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں. آپ کے ابا بھی ان کو کہتے تھے ہوگا یار، آزاد ہو جائے گا. کوئی حرف تسلی اگر دینا چاہیں تو پلیز. نہیں، پہلی تو بات ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے، ڈاکٹر پیرزادہ صاحب نے لوگوں کی، انسانوں کی بہت ہی سچے دل سے، بہت سنسیریٹی سے انہوں نے خدمت کی. وہ ایک معالج تھے اور وہ اپنے کاز سے، اپنے پروفیشن سے وہ بہت سنسیئر تھے اور اپنے وطن سے بھی سنسیئر تھے. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیے اب کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے، امید رہتا ہے. ہاں نہیں، پر امید تو رہنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہندوستان نے اپنے کارڈ کھیلے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کی حکومتوں نے اپنی فورن پالیسی اہداف پہ گزشتہ 10 برس میں 2008 سے لے کے 2018 تک کمپرومائز کیا ہے، اس صورتحال کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں ترقی کر سکتے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، ان کے کسی پرائورٹی کی لسٹ میں کہیں کشمیر لائی کرتا ہے اس وقت؟ نہیں، ڈیفینیٹلی لائے تو کرتا ہے. پاکستان فورن آفس کے لیے، پاکستان کے ملٹری اداروں کے لیے یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے کہ آپ کشمیر کاز کو سرنڈر نہیں کر سکتے. لیکن صرف ڈٹرمنیشن اور عزم جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، پورا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو انٹیلیجنٹ اور حکمت عملی بھی اڈاپٹ کرنی ہوگی. اور ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جو گزشتہ 30 برس کی حکمت عملی رہی ہے 1980-90 کی دہائی سے، وہ انڈیا نے اس کو آؤٹ مینوور کر دیا ہے. تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی جو حکمت عملی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ خاصا بڑا سبجیکٹ، کچھ کرنا ہوگا ڈیفینیٹلی. کاز تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اللہ کرے. آزاد کشمیر میں جتنے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بھی لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیلو رہتی ہے. آج کل مسعود خان صاحب ہیں، ویسے تو سیاست سے ان کا کوئی دور پار کا تعلق نہیں ہے. ان کو جب صدر بنایا گیا، نامینیٹ کر کے اگلے دن ان کو وہاں کا وہ شناختی کارڈ اگلے دن بنا تھا. ان کا کوئی تعلق نہیں کشمیر کے ساتھ اس کے علاوہ. تو چلیں، بن کے صدر، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں، آزاد کشمیر سے ہی تو شناختی کارڈ کیسے؟ دراصل جو پاکستان میں نا شناختی کارڈ بنا نہیں تھا. وہ ہیں تو راولہ کوٹ سے، ان کا پتہ ہے وہاں کا شو نہیں تھا. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہیں تو اوریجنلی وہیں کے. میں بتا رہا ہوں، لیکن ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے نہیں ہے ان کا. ہاں، ظاہر ہے بڑے کیریئر اچھے ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں چین میں، اور پاکستان کے پرماننٹ ریپ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن. بہت ہی ہے ان کا نا. کوئی سنا ہے کہ انہوں نے بھی چائنیز کو بڑا اس بارے میں قائل کیا کہ سی پیک اچھی چیز ہے، لے کے آؤ پاکستان. نہیں، وہ سی پیک کے بارے میں بڑے آپٹیمسٹک ہیں. وہ بڑے اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کا روٹ جو ہے، جیسے ٹیٹرا ایم ہے، منگلا، ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل ہو. اس حد تک تو مجھے پتا ہے، لیکن مطلب ظاہر ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. کہ یہ ٹرپل ایم والا انہوں نے کاٹ دیا ہے، وہ نہیں ڈالا عمران خان صاحب نے. نہیں، عمران خان کا اس میں رول نہیں ہے. دیکھیں 2016 میں پاکستان نے ٹرپل ایم جو ہے اس کو دسمبر میں نہیں پاکستان نے اپروو کر کے اس کو چائنیز کے سامنے رکھا تھا. اور سی پیک کے حوالے سے جو دسمبر 2016 میں میٹنگ ہوئی، اس میں چائنیز نے ٹرپل ایم پہ ایگری نہیں کیا. یہ اس کی اصل حقیقت. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اکتوبر میں ہم نے ایڈیشن نکالا تھا اسپیشل سی پیک پہ. ہم نے اس میں بہت ریسرچ کی گلوبل ویل اسپیس میں. جی، ایک میگزین کے لیے ہم نے ریسرچ کی تھی، گلوبل ویل اسپیس. تو ہم نے اس وقت یہ پتا کیا، تو یہ چائنیز نے اس سے ایگری نہیں کیا تھا. اب ضرورت اس چیز کی ہے، وہ نہ نواز شریف صاحب نے اس کو نکالا یا ڈالا، نہ اس کو عمران خان نے نکالا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان چائنیز کو کنونس کرے کہ ٹرپل ایم جو ہے یا ٹیٹرا ایم جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. غالباً چائنیز اس میں اسی وجہ سے ڈرتے ہوں گے. ان کے ذہن میں ہے کہ یہ آزاد کشمیر ہے، ڈسپیوٹڈ ہے. ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہی وجہ ایک سمجھ آتی ہے. یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. کلیئرٹی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں آج کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر، اور بڑا ہی اس دفعہ سب سے مہنگے الیکشن ہو گئے آزاد کشمیر کی ہسٹری کے. ولایت سے بھی لوگ آ رہے ہیں جہاز بھر کے. کورونا شونا بھی ہے نا وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں چلو یار پاکستان چل کے چل کرتے ہیں. علیحدہ بات ہے، انتظامیہ بھی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئی. وہ کورونا والے لوگ آگے میرپور میں اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. پورے پاکستان میں کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے، صرف میرپور میں لاک ڈاؤن ہے، جو ہماری انتظامیہ چاہے. تو اب پی ٹی آئی، وہاں پہ ایک پارٹی پی ٹی آئی میں وہ بیسٹر صاحب ہوتے تھے، وہ سردار تنویر لیاہ صاحب جن کے بڑے بڑے ٹاور ہیں نا یہاں پہ، وہ اچانک پنجاب سے معاون خصوصی تھے، وہ وارد ہوئے اور پھر پہیے لگ گئے اس کے بعد.
ایک نظریاتی گروپ, ایک غیر نظریاتی گروپ. مسلم لیگ نون کے لوگ ظاہر ہے ان بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, بڑا ماشاء اللہ. سب کس کی طرف کھڑے ہیں مجھے نہیں. اچھا پی ٹی آئی میں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کر کے خبر بریک کی کہ مجھے عمران خان نے کشمیر کی ذمہ داری دے دی ہے. بیسٹر صاحب نے کہا یار صدر تو میں ہوں, تو ذمہ داری آپ کو کس چیز کی دی ہے. تو یہ ابھی فار دا موشن اگینسٹ موشن ان کا جواب غزل سلسلے چل رہے ہیں. لیکن کشمیر میں کیا ایک نظریاتی حکومت کا ہونا پیرزادہ صاحب کیا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ سڑکیں, کھمبے, ٹوٹی, نلکا, یہ تو کونسلر لیول کے کام ہیں. اب اس وقت کی جو کرنٹ آزاد کشمیر کی پالیٹکس ہے, اس کی جو کنٹمپریری ڈائنامکس ہے, اس پہ مجھے بہت زیادہ ہولڈ اس لیے نہیں ہے کہ میں یہاں بہت زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہوں. بیس کیمپ کی حکومت کو بیس کیمپ کی حکومت ہونا چاہیے یا نہیں, جس کو کہا گیا تھا یہ سری نگر آزاد کرائے گی. اب دیکھیں بیس کیمپ تو 1948 میں اس کو کہا گیا تھا نا, اب اس کے ڈائنامکس میں بڑا فرق آ چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو پاکستان کے اوپر بڑا پریشر ہے. فیٹ ایف پی بھی بیسکلی پاکستان کو کشمیر سے ڈس انگیج کرنے کا پریشر ہے. مطلب یہ فیٹ ایف کا تعلق کوئی پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں ہونے والی کسی چیز سے نہیں ہے. فیٹ ایف ایک انڈین پینیٹریشن انسٹرومنٹ ہے جہاں پاکستان کو یہ پنش کر کے بابر کروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ریجنل کاز سے پیچھے ہٹیں. تو یہ وہ سارے پریشرز ہیں جس میں چیزیں کازز افغانستان میں بھی ہیں اور کشمیر میں بھی ہیں. ایسے ہی پاکستان دونوں محاذوں پہ انگیج تھے. نہیں, فیٹ ایف پہ تو دیکھیں, فیٹ ایف پرنسپلی طور پہ ایک انڈین انیشیٹو ہے. فیٹ ایف میں پاکستان کو گھسیٹنا اور پٹ کرنا انڈین انیشیٹو ہے. اس میں افغانستان میں تو انڈیا بہت کامیاب, ان کو خود بھی امید نہیں ہے کامیاب ہونے کی, کیونکہ پاکستان کی کلائی مروڑ سکتا ہے, نہیں مروڑ سکتا ہے, لیکن فیٹ ایف افغانستان کے اہداف اچیو کرنے کے لیے نہیں ہے. فیٹ ایف میں پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے پرنسپلی طور پر انڈیا کو منوانے کے لیے. ایبسولوٹلی کشمیر فوکس نہیں. ہاں, مطلب دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو سزائیں پاکستان میں دلوائی جا رہی ہیں وہ کشمیر اسپیسیفک لوگ تھے. آپ نے نہیں سنا کسی کو افغانستان اسپیسیفک کسی گروپ کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہو. یہ ہاں, حافظ سعید ہیں, یحییٰ ان کے ساتھ تھے, اور بہت سے لوگ تھے. تو اب پیرزادہ صاحب 6.5 لاکھ لوگ, 3.5 لاکھ لوگ جموں میں انڈیا نے شہید کیے تھے. جموں میں وہ جب 47 کے بعد 47 میں, اور 3 لاکھ اس کے بعد سے لے کے اب تک. میرا ایمان ہے, آپ کے ابا جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ انصاری شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا, اللہ پاک کی ایک اپنی سنت ہے. یہ خون رنگ لائے گا؟ دیکھیں رنگ تو اسے لانا چاہیے, لیکن ہمیں اس پہ محنت کرنی ہوگی. محنت کرنی ہوگی, اس کاز کو زندہ رکھنا ہوگا, ایک دنیا کے سامنے اس کیس کو پریزنٹ کرنا ہوگا, زیادہ انٹیلیجنٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوگا. ابھی تک تو ہم اس میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. جے کے نیوز ٹی وی 9 سال سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں سر. کبھی ہم فیس بک پہ آئے تھے, کبھی ہم چھلانگ مار کے نور ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں. اب ہم نے اپنا ایک سیٹلائٹ کی فیس اکٹھی کر کے ہم نے کہا کشمیر کی آزادی کی باتیں, پاک فوج کی بہادری کے کارنامے, انڈیا کی بدماشیاں اور زیادتیاں دنیا کو بتائیں. تو مومن ہے تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ کاوش ہماری 9ویں سالگرہ ہے, کیسی ہے سر؟ بہت کامیاب آپ کی کاوش ہے. بہت عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, بڑی محنت کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو کامیابی دے اس کاز میں. اور انشاءاللہ ہمارا وطن آزاد ہوگا. سید علی گیلانی کو, یاسین ملک کو, شبیر شاہ کو, آسیہ اندرابی کو, میں کس کا نام لوں, ان سب فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو انڈیا اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جوڈیشلی, یا ان کو کوئی سلو پوائزنگ کر کے یا کچھ کر کے. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر کے بہن؟ دیکھیں یقیناً طور پہ کر رہا ہے, لیکن ہندوستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ جس قسم کے حالات کشمیر میں ہیں وہاں ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی. جب برہان وانی شہید 18 سال کا بچہ پوسٹ بوائے جی وہ سامنے آیا تو اس سے پہلے کسی کو اس کا نام کیا پتا تھا. تو وہاں ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی رہے گی. یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے, مشکل اسٹرگل ہے, لیکن ایک آن گوئنگ اسٹرگل, اور یہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر غلام محی الدین پیرزادہ کے جانشین میں کہوں گا, پیرزادہ صاحب کا بہت دل ہوتا تھا مجھ سے, وہ گھنٹوں ڈسکشن کیا کرتے تھے کشمیر کے بارے میں, اور ایک بات کہا کرتے تھے کہ کاش میرا بیٹا معید غلط کام چھوڑ دے, صحافت چھوڑ دے, اور میری سیٹ پہ آ کے بیٹھے مریضوں کو دیکھے. عمر ابھی بھی ینگ ہیں, کیا پتا ان کے ہاتھ میں وہ قلم آ جائے جو ڈاکٹر پیرزادہ ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اللہ کشمیریوں کے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے وطن کو آزاد کرے, اللہ پاکستان کے حال پہ رحم کرے, پوری عالم انسانیت کے حال پہ رحم کرے. آمین. فی امان اللہ. حافظ. گڈ بائے.